अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादी की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। नाजरीन, अगर आपको बाजीगर पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और फरमाइश भी कीजिए अगर आप कोई नॉवल सुनना चाहते हैं मेरी जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। वो 24-25 साल का एक तनुमत शख्स था। उसके चेहरे से शराफत टपकती थी। वो किसी से बात नहीं करता था, ना किसी की सुनता था, बस खामोश और उदास रहता था, अपने आप में गुम। जो मेरा हाल था वही उसका था। यही बात मुझे उसके करीब ले गई, लेकिन वो मेरी तरह अपना गम राज न रख सका। उसने अच्छा ही किया। जेल में वैसे भी लुट पुट के सारे गम गद हो जाते हैं, वक्त की धूल उन पर जम जाती है। जिसने अपने गम का इजहार कर दिया उसने उसे नंगा कर दिया। मैंने उसे बाहर ही नहीं निकाला था, लेकिन वो मुझे बहुत अजीज था। नौजवान सुशील मेरी बातों में आ गया। वो बनारस का ग्रेजुएट था और अपने मुख्तसर खानदान का वाहिद कफील। वो रोजी की तलाश में कलकत्ते आ गया था। एक दिन उसकी बड़ी बहन हगली में डूब गई क्योंकि सुशील के एक अमीर दोस्त ने धोखा दिया था। वो गैरतमंद लड़की जिसने अपना सब कुछ अपने भाई के अजीज दोस्त के हवाले कर दिया था, इस सदमे की ताब न ला सकी। सुशील ने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करते वक्त उसने अपनी बूढ़ी माँ, दो छोटे भाइयों और एक बहन के मुतल्लिक नहीं सोचा। अगर वो इन्हें खत्म करके दोस्त को कत्ल करता तो कोई बात नहीं थी। वकील ने उसे फांसी से बचा लिया, मगर सजा से नहीं बचा सका। अब कलकत्ते में इसका खानदान फाके कर रहा था और वो जेल में था। मैंने विट्ठल से कहकर उसके खानदान के लिए गुजारे का इंतजाम करा दिया। सुशील ने यह भी गवारा नहीं किया। एक सुबह बैरक में उसकी लाश पाई गई। वो शिद्दत गम से मर गया था। इस एतबार से वो मुझसे ज्यादा गैरतमंद साबित हुआ। उसने मुझे शिकस्त दे दी, मुझे मात देकर चला गया। 7वें साल जब मैंने फर्स्ट डिवीजन में एमए का इम्तहान पास किया, एक दिन मुझे जेलर ने तलब किया और आजादी का मुस्ता सुनाया। मुझे यकीन नहीं आया। ये तो सही था कि उस साल के इख्तिताम पर शबो रोज मिला के मेरी सजा मुकम्मल होने वाली थी, मगर इस कदर जल्दी और अचानक ये परवाना आ जाएगा, मैं इसका तस्वर भी नहीं कर सकता था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे पढ़ा और आंखों में आंसू लरसने लगे। जेलर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मेरे कांधे पर हाथ रख के मुझे नसीहतें कर रहा था। मुझे उसकी कोई बात याद नहीं। इस खबर से मेरे अहसाब जवाब दे गए। रग और पे में जैसे बर्फ घुल गई। मैंने बैरक में आकर किसी को नहीं बताया कि अब मैं उनसे बिछड़ने वाला हूँ। ये खबर विट्ठल तक जरूर पहुंच जाती और वो एक जुलूस की शक्ल में मेरा इस्तकबाल करता। मैं सारी रात बैरक में टहलता रहा। सुबह 8 बजे जेलर के दफ्तर में हाजिर हो गया। उसने मेरी खून आलूद शेरवानी, कुर्ता पजामा और 7 साल पुराने नोट जो मेरी जेब से बरामद हुए थे वापस कर दिए और मेरी माला भी मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने जेलर के सामने बेख्तियार होकर उसे अपनी आंखों से लगा लिया। अब पुराना लिबास मेरे जिस्म पर नहीं आ सकता था। उस सख्त मिजाज जेलर ने मेरी मजबूरी महसूस कर ली और अपना कुर्ता पजामा मुझे दे दिया। फिर उसने मेरी कमर थपथपाई, मेरी नाक पकड़ी और मुझे अपने दफ्तर के दरवाजे पर रुखसत करने आया। मैंने तुम्हारा चाकू वापस नहीं किया, इसलिए कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने मुस्कुरा के कहा। जनाब, मुझसे कुछ कहा ना जा सका। जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जनाब, मैंने बेताबी से उसके हाथ पकड़ लिए। संतरियों ने मुझे जेल के खास दरवाजे तक पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद मैं जेल के आखिरी फाटक के बाहर खड़ा था। बाहर की दुनिया ही बदली हुई थी। यहाँ ना संतरी थे, ना बैरकें थी, ना यहाँ पथरीली दीवारें थी, ना लोहे की सलाहें। चौड़ी स्याह सड़कें, बुलंदो बाला इमारतें, भागते चीखते हुए लोग, दुकानें, ठेले, गाड़ियां। ये तो अजीब मंजर था। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, हाथ पांव कांपने लगे। ये ख्वाब था या हकीकत? जो कुछ पीछे रह गया वो ख्वाब था या जो सामने मौजूद है वो ख्वाब है? कुछ समझ में नहीं आया। मुझे खौफ सा महसूस हुआ कोई मुझे नींद से बेदार ना कर दे और मैं दोबारा सलाहों के पीछे ना चला जाऊं। मैंने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जेल में जाने का इतना दुख नहीं था जितना वापस आने की खुशी हो रही थी। दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। मगर ये कलकत्ता ही था और मैं जेल से आजाद हो गया था। 7 साल बाद मैं दोबारा खुले आसमान के नीचे था। अब मैं जहां और जिधर चाहता खूब भाग सकता था, ऊंची आवाज में गाना गा सकता था। मैं दुकानों पर देर तक खड़ा होकर नित नई चीजों का नजारा कर सकता था। यहाँ ठेलों पर फल बिक रहे थे, होटलों से खानों की मस्त खुशबू आ रही थी, चाय की प्यालियां खड़क रही थी। मैंने पूरे 7 बरसों में सिर्फ एक बार जेलर के घर की औरतें देखी थी, सोनिया, उसकी माँ, छोटी बहन। मगर अब यहाँ तो औरतें ही औरतें नजर आ रही थी, रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस। मालूम होता था जैसे दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। हर चीज बदली हुई थी। मैं हैरान हैरान नजरों से जेल के फाटक के बाहर की दुनिया के मनाजिर दूर तक देखता रहा। मैंने खुद को अजनबी महसूस किया, हालांकि किसी शख्स ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। हर शख्स को जल्दी थी, जैसे आज के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। जो काम निपटाना है आज ही निपटा लिया जाए। खासी दूर आने के बाद मुझे कुछ होश आया। सबसे पहले मुझे कोरा का ख्याल आया। जेल से आजादी की खैरियत में यह ख्याल चंद लम्हों के लिए मुझसे बिछड़ गया था। शायद इसलिए कि तन्हाई और अजनबियत सी महसूस हुई थी। किसी चीज की कमी थी जैसे मैं जेल में कुछ भूल आया हूँ।
میں نے بٹھل کو اپنی رہائی کی اطلاع جان بوجھ کر نہیں دی تھی، ورنہ دروازے پر میرے استقبال کے لیے ایک بھیڑ موجود ہوتی۔ بٹھل خوشی سے دیوانہ ہو جاتا اور مجھے جلوس کی شکل میں اپنے اڈے تک لے جاتا۔ اب اس شہر میں میرے جاننے والوں کی کمی نہیں تھی۔ 7 سال میں نہ جانے کتنے قیدی جیل میں آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ نصیب میاں، کانتے، شولی، چوبیسی، مدھو، ساٹے، لیلا، تیجا اور بہت سے دوست، یہاں سابق جیلر کا گھرانہ بھی تھا اور سشیل کا لوٹا پٹا بدنصیب خاندان بھی یہی رہتا تھا۔ جسے بھی معلوم ہوتا کہ آج لڑلا جیل سے رہا ہو رہا ہے، وہ دوڑا ہوا آ جاتا۔ وہی شہر، گلیاں، عمارتیں اور وہی لوگ تھے، لیکن میں وہی نہیں تھا۔ میرے چہرے پر اب بھوری داڑھی تھی اور میرا قد پہلے سے لمبا ہو گیا تھا۔ میرے شانے پھیلے ہوئے تھے، سینہ چوڑا تھا اور ٹانگیں مضبوط تھی۔ مجھے بہت سے آدمیوں میں علیحدہ سے پہچانا جا سکتا تھا۔ یہ تو تھی ظاہری کیفیت، اندر سے میرا حال وہی تھا، وہی بے چینی، مایوسی، خوف اور کورا۔ ایسا لگتا تھا جیسے صرف ایک رات گزری ہے اور صرف ایک بھیانک رات میں میرے جسم کا خلیہ بدل گیا ہے۔ پورا کل رات ہی مسجودہ ہوئی ہے۔ یہ ایک طویل سیاہ رات تھی۔ میں نے بٹھل اور اس کے ساتھیوں کو اس لیے اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ آ جائیں گے تو مجھے کورا کو ڈھونڈنے کا وقت نہیں مل سکے گا۔ جب تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہ مل جاتی، اس وقت تک مجھے چین کیسے نصیب ہو سکتا تھا؟ جیل سے رخصت ہوتے وقت جیلر نے وہ روپے بھی میری جیب میں ڈال دیے تھے جو 7 سال پہلے میری جیب سے برآمد کیے گئے تھے۔ میں نے انہیں گنا نہیں تھا۔ 200-250 سے کم کیا ہوں گے۔ مالا میں نے گلے میں کرتے کے اندر چھپا لی تھی۔ میں نے بےتابی سے ہاتھ اٹھا کر ایک خالی رکشے کو آواز دی۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکشہ اس بازار سے گزرنے لگا جہاں سے میں کورا کے ساتھ کئی بار گزرا تھا۔ مجھے ان دونوں ہوٹلوں کے بورڈ بھی نظر آئے جن میں ہم دونوں نے وحشتناک وقت بسر کیا تھا۔ میرا دل اندر سے کسی نے پکڑ لیا۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ رکشہ مدرسے کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ مدرسے کی عمارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بس دیواروں پر نئی نئی سفیدی کی گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا اور میری نگاہ کسی شناسا کو تلاش کرنے لگی۔ کوئی پرانا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دفتر کی چک اٹھائی۔ میز پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ مر شخص نے مجھے جھانکتے ہوئے دیکھ کر اندر بلا لیا۔ فرمائیے، اس نے سپاٹ آواز میں مجھے کہا۔ مجھے کچھ کہتے ہوئے جھجک ہوئی۔ میں سوچنے لگا کس طرح پوچھوں۔ وہ شخص میرے پس و پیش پر جھجلا گیا اور کہنے لگا، فرمائیے کیا کام ہے؟ جناب، میں ایک صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ گمشدہ لوگوں کا دفتر نہیں ہے، مدرسہ ہے، اس نے کہا۔ البتہ اگر مدرسے کے کسی صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے تو فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ جناب، میں مولوی محمد شفیق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولوی محمد شفیق، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس نام کے کسی صاحب سے واقف نہیں ہوں۔ مجھ پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ ہمیں پڑھاتے تھے، میں نے تشویش سے کہا۔ وہ مراد آباد سے کبھی کبھی یہاں پڑھانے آتے تھے، آپ انہیں ضرور جانتے ہوں گے۔ بھائی، میں نے عرض کیا نا، میں اس نام کے کسی شخص سے واقف ہی نہیں ہوں۔ مجھے یہاں ملازمت کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں، اس نے کسی قدر ناراضی سے جواب دیا۔ 5 سال؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ اور 5 سال میں اس نام کے کوئی مولوی صاحب ادھر نہیں آئے؟ جی نہیں، وہ تلخی سے بولا۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، قطعاً نہیں، اور میری یادداشت ایسی کمزور بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے شکستہ لہجے میں کہا، کوئی 7 سال پہلے وہ یہاں ضرور آتے تھے۔ آپ مدرسے کے کسی بزرگ سے پوچھیے۔ ہاں، ممکن ہے۔ اب میں اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں تو یاد نہیں رکھ سکتا، تلخی سے بولا۔ فرض کیجئے میں آپ کو کسی بزرگ سے ملوا بھی دوں تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جو شخص 5 سال سے یہاں نہیں آیا، اس کے بارے میں آپ جان کر کیا کریں گے؟ شاید کوئی بات معلوم ہو جائے۔ براہ مہربانی میری مدد کیجیے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس نے قلم دوات میں رکھ دیا اور اکتاہٹ سے بولا، آئیے میرے ساتھ، لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام ظہیر ہاں بتایا اور اپنے آنے کی غرض و غایت بتاتے ہوئے بھی جھوٹ بولا۔ وہ جھجکتے ہوئے مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گیا اور بزرگ ایک جماعت کو درس دینے میں مصروف تھے۔ میں ان مولوی صاحب کو پہچان گیا۔ اب وہ خاصے ضعیف ہو چکے تھے۔ جب ان سے مولوی محمد شفیق کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ چونک پڑے، ساتھ ہی میرا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پتہ نہیں میاں، وہ تعصب سے بولے، پتہ نہیں مولوی محمد شفیق کہاں ہیں اور کدھر کو جا کر بس گئے۔ 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ یہاں سے گئے تھے، پھر آج تک واپس نہیں آئے۔ کوئی خیر خبر بھی معلوم نہیں ہوئی۔ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے مراد آباد کئی خط ڈالے گئے، مگر کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر مراد آباد کے ایک صاحب سے معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ کیا وہ اس دن کے بعد سے واپس نہیں آئے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ جانتا ہے، بزرگ مولانا ٹھنڈی سانس لے کر مختلف آواز میں بولے۔ ایسے گئے کہ اب تک نہیں لوٹے۔ ان کا سامان بھی بہت دنوں سے حجرے میں پڑا، ان کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے اپنے حجرے کی الماری میں بند کر دیا۔ میرے اعصاب جھنجھنا گئے، میں سکتے کی حالت میں نے گھورنے لگا۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر بزرگ مولانا نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آج اتنے برسوں بعد مولوی مراد آبادی کا نام جانے والا کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں ان کے مرحوم دوست کا لڑکا ہوں۔
ضرور ضرور، بزرگ نے شفقت سے جواب دیا، کہو، کیا آپ ان کا سامان مجھے ایک نظر دکھا سکتے ہیں؟ بزرگ نے کچھ توقف کے بعد کہا، کیوں نہیں، لیکن سامان تو انہی کا ہے، میں انہی کے حوالے کروں گا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے تیزی سے کہا، میں اسے صرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی چیز طلب نہیں کروں گا۔ بہرحال، بزرگ شخص جھجکتے ہوئے بولے، آپ کا اصرار ہے تو یہی صحیح، وہ معمولی سامان ہے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ مجھے حجرے میں لے گئے، بڑے صاحب بھی تنہا رہتے تھے، یہ حجرہ اس حجرے سے مختلف نہیں تھا جس میں ہم لوگ ٹھہرے تھے۔ بزرگ نے اپنے کمزور ہاتھوں سے الماری کا تالا کھول کے میرا سوٹ کیس اور مولوی صاحب کا کچھ سامان باہر نکالا۔ سب کچھ جوں کا تو محفوظ تھا، میری بہن فہمیدہ کا دوپٹہ اور کورا کے کپڑے، سینڈل، میرے کپڑے، میری میٹرک کی سند، مولوی صاحب کے کپڑے، چادریں، تکیا، لوٹا، وہ تمام سامان جو آخری 2 دنوں میں مولوی صاحب نے ہمارے لیے خریدا تھا۔ میں نے فہمیدہ اور کورا کا دوپٹہ اٹھا کر بے اختیار اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا مگر میرے آنسو بری طرح نکل آئے، اتنے آنسو نکلے کہ ہچکیاں بند گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر میں نے وہ دوپٹہ چھپٹ کر سینے سے لگا لیا۔ سینہ ایسا گرجا، ایسا امڑا کہ بزرگ کی موجودگی کا خیال بھی نہ رہا۔ انہوں نے میرے کندھے پر اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، میاں آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا ان کپڑوں سے آپ کا بھی کوئی تعلق ہے؟ ذرا صبر کیجئے، آرام سے بیٹھیے اور مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نوجوان آدمی ہیں، ضبط سے کام لیجئے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، ان کے ہاتھ میرے آنسوں سے تر ہو گئے۔ بزرگ نے اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ ہٹا کر میرے سر پر رکھ دیے۔ میاں کیا بات ہے، آپ مجھ سے اپنے دل کا حال کہہ دیجئے اور خوب رو لیجئے، مجھے آپ سے پوری پوری ہمدردی ہے۔ یقیناً آپ کے ساتھ کوئی بڑا سانحہ ہو گیا ہے، میں اگر آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھیے۔ میں نے منہ پھیر لیا، بس مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے رکت سے کہا، یہ سامان واپس رکھ لیجئے، شکریہ، بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ میں آنسو اور ہچکیوں کے درمیان بولا اور ایک پل میں حجرے کے دروازے پر آ گیا۔ بزرگ مجھے بلاتے اور چیختے رہ گئے، میں وہاں ایک لمحے بھی نہیں ٹھہرا۔ انہوں نے اس ضعیفی میں نہ جانے کس تیز سے حجرے کے باہر آ کر مجھے آوازیں دی، لیکن میں وہاں سے بھاگتا اور مدرسے کی عمارت عبور کرتا ہوا گلی میں آ گیا۔ گلی میں آ کے میں ہانپتا ہوا فٹ پاتھ کے ساتھ ایک کھمبے سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا، مجھ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا۔ اسی کھمبے سے سر ٹکرا کے پاش پاش کرنے کو جی کرتا تھا۔ مولوی صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا، پھر وہ ایسی جلدی میں کہاں چلے گئے کہ انہیں مدرسے سے اپنا سامان اٹھانے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ دماغ میں سلائیاں ریگنے لگی، میں خود کو اچانک ایک بوڑھا اور نتواں شخص محسوس کرنے لگا۔ بزرگ نے میرے جسم کی ساری طاقت کھینچ لی تھی۔ مجھے خبر نہیں کہ کتنے لوگ مجھے اس عالم میں دے کر گزر گئے تھے اور کتنے میرے قریب کھڑے تھے۔ ایک کانسٹیبل نے آ کے اپنی لاٹھی میرے بازو میں زور سے چبھوئی، حالانکہ میں خاموش بیٹھا تھا، نہ کسی سے کچھ کہہ رہا تھا، نہ میرے لب پر کوئی فریاد تھی۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھنے تک نہیں دیا۔ کون ہے تو؟ اس نے نفرت سے پوچھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کانسٹیبل کے ساتھ اور راہگیر بھی کھڑے ہوئے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز میں استحضاء اور تمسخر تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چلنے لگا۔ سکرو ڈھیلا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے سالہ ابھی جیل سے چھوٹ کے آیا ہے۔ بال تو دیکھو پورے چہرے پر گھاس کی طرح اگے ہوئے ہیں۔ لوگ میرے حال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میں نے برہمی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سہم کر چپ ہو گئے۔ میں گلی گلی کوچے کوچے ویران نظروں سے لوگوں کو دیکھتا ہوا گزرتا رہا، نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے مجھے ستا رہے تھے۔ مولوی صاحب مدرسے سے واپس نہیں آئے۔ کورا کو گنڈوں کے قبضے سے آزاد کرانے میں کامیاب نہ ہوئے ہوتے تو دوسرے یا تیسرے دن ضرور مجھے حوالات میں دیکھنے آتے، یا جیل میں ملاقات کے لیے آتے، یا خط کے ذریعے اطلاع دیتے۔ ان کی اتنی طویل گمشدگی اس بات کا ثبوت تھی کہ انہوں نے کورا کو حاصل کر لیا اور مجھ سے کوئی رابطہ قائم کرنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کورا کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، باقی باتیں خود کورا نے بتا دی ہوں گی۔ تبت کے چانگ قبیلے کے لوگ اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں، احتیاط کے پیش نظر انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوگا۔ کیا میں یہی سننے کے لیے جیل سے آیا تھا؟ میلوں پیدل چلتے ہوئے مجھے شام ہوگی، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ وہ شہر جو جیل کے پھاٹک سے باہر آنے کے بعد بہت حیران کن لگ رہا تھا، اب مجھے اسے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ شہر تو کوئی صحرا نظر آ رہا تھا، میرا بس چلتا تو میں اس شہر کو آگ لگا دیتا۔ مغرب کے بعد جب شہر روشنیوں میں نہا گیا تو میں نے اپنے آپ کو ہاوڑا اسٹیشن پر موجود پایا۔ جی میں آیا کہ ایک بار وٹھل سے ملاقات کر لوں، اسے میری رہائی کی خبر ملے گی تو وہ کیا سوچے گا، کہے گا بہت کمینہ کم ظرف نکلا۔ ہر بار جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے جیل آتا تھا یہی پوچھتا تھا کہ میری قید کے دن کب ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا، لاڈلے، وٹھل کے اڈے پر کبھی اتنا بڑا جشن نہیں ہوا ہوگا جو میں تیری رہائی پر مناؤں گا۔ وٹھل کو کیا معلوم تھا میرے لیے دنیا میں سب سے اہم ذات کون سی ہے۔ میں نے اس کی ناراضی نظر انداز کر دی اور کھڑکی سے ٹکٹ لے کر بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ معلوم ہوا کہ مراد آباد جانے والی گاڑی میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ میں نے ایسی بینچ منتخب کر لی تھی کہ جہاں مسافروں کی بھیڑ کم تھی۔ اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کے میں نے ڈھال ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسٹیشن پر ہونے والے شور سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ مجھے اس نیم جانے کی کیفیت میں پڑے ہوئی کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میں نے اپنے قریب کسی کی سرسراہٹ محسوس کی، کوئی مسافر ہوگا۔ یہ خیال کر کے میں کروٹ بدلے بغیر ویسے کا ویسا پڑا رہا۔
لیکن دوسرے ہی ثانیے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک شخص کا ہاتھ میرے گریبان پر تھا اور دوسرے کا جیب میں۔ میری اچانک بیداری سے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ ایک میری مالا پر ہاتھ ڈالنے کی فکر میں تھا، دوسرا میری جیب کاٹنے کی کوشش میں۔ میری بوکھلاہٹ پر وہ بھاگنے کی بجائے مجھ پر چڑھ دوڑے۔ ایک نے ناک کے پاس گال پر مکہ لگایا، دوسرے نے پیٹ میں گھونسا مارا۔ میں دورہ ہو گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے والے شخص نے مغلوب الغضب ہو کر فوراً میری جیب پر دوبارہ ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے میرا گریبان پھاڑ دیا۔ میں نے اسی تکلیف کے عالم میں اپنا سر اس کے سینے پر مارا۔ وہ دھڑام سے پلیٹ فارم کی سخت زمین پر گر گیا۔ اس اسنا میں جو شخص جیب سے روپے نکالنے کی کوشش میں تھا وہ سنبھل کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں روپے نہیں آئے تھے، یا اس نے اپنے دوسرے ساتھی کا حشر دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا ہوگا۔ اس نے جیب سے ہاتھ نکال کر مجھ پر وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں پکڑ لیا۔ اس کے پیٹ میں اتنے زور سے گھٹنا مارا جتنے زور سے اس کے ساتھی نے مجھے مارا تھا۔ وہ کراہتا بلبلاتا پیٹ پکڑے ہوئے بینچ کے قریب لہرا کر ڈھیر ہونے لگا۔ میں نے وہاں سے فوراً بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن چند قدم آگے مجھے دو اور گنڈوں نے گھیر لیا۔ میں اپنی جگہ رک کے ان کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار تھا کہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس دوران میں دوسرے نے جوش میں آ کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن میرے روکنے سے پہلے اس کے ساتھی نے اسے روک لیا اور حیرانی سے مجھے گھورنے لگا۔ لاڈلے، اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے تعجب سے کہا، تو آزاد ہو گیا؟ یہ تو ہی ہے نا؟ ہاں میں ہی ہوں ساٹے، یہ میں ہی ہوں، میں نے تلخی سے جواب دیا۔ لاڈلے، وہ چیخ کر جوش میں مجھ سے لپٹ گیا اور اپنے ساتھی کے بال پکڑ کر اس نے میرے پیروں پر دھکا دے دیا۔ یہ لاڈلے ہے، اپنا لاڈلے، اپنا یار، استاد جس کا ذکر صبح شام کرتے ہیں، یہ استاد وٹھل کا لاڈلا ہے۔ اس کا ساتھی آنکھیں پھاڑے ہوئے اٹھا، یہ ہے وہ؟ ہاں یہ وہ ہے، میرے سینے سے لادہ ہو کر فخر سے بولا۔ ارے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس نے جیل میں آتے ہی استاد کانتے کو چت کر دیا تھا۔ استاد نے اسے خود داؤ پیچ سکھائے ہیں۔ سالے تم کیا تمہارے ایسے 10 آدمی سے قبضہ نہیں جما سکتے؟ خیریت ہوئی کہ لاڈلے نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مگر لاڈلے، وہ میری طرف متوجہ ہو کر تذبذب سے بولا، تم یہاں کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو کب آزاد ہوا؟ استاد کو خبر نہیں کی؟ میں آج ہی آزاد ہوا ہوں، استاد کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کی بھویں سکڑ گئی۔ مجھے پہلے ایک اور جگہ جانا تھا، میں جلد ہی واپس آ کر استاد سے ملوں گا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ نہیں لاڈلے، اگر استاد کو خبر ہوگی کہ تجھ سے ملے بغیر چلا گیا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ آ چل، ایک بار اسے اپنی شکل دکھا، اسے چین تو آ جائے۔ اس پر تو نے جادو کر دیا، چل۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا کندھا چھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ بہت بری بات ہے لاڈلے، اس نے مجھے سمجھانا چاہا۔ تو نے جیل میں بہت پڑھا لکھا ہے، پھر بھی ایسی نادانی کی بات کر رہا ہے۔ مجھے بہت ضروری کام ہے ساٹے، اس لیے میں وٹھل بھائی کے پاس نہیں گیا، وہ مجھے جلدی نہیں جانے دیں گے۔ ابے سالے، 7 سال تک کام پڑا رہا، جیل سے آزاد ہوتے ہی تجھے اتنی جلدی ہوگی؟ ابے تو بڑا بے مروت ہے۔ دیکھ ساٹے، میں نے لجاجت سے کہا، مجھے معلوم ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن تجھے اندازہ نہیں ہے مجھے اس دن کا کتنے سال سے انتظار تھا۔ میں تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تو استاد کو مجھ سے ملنے کی بات مت بتانا۔ لاڈلے، اگر استاد کو معلوم ہو گیا تو میری کھال کھینچ لے گا۔ تو کہہ دینا، میں نے ڈوبتی آواز میں کہا، کہہ دینا کہ لاڈے بہت برا آدمی نکلا، ہو سکے تو اسے منانے کی کوشش کرنا، ورنہ تیری مرضی۔ اس دوران میں وہ دونوں گنڈے جنہوں نے میری مالا اور روپوں پر ہاتھ صف کرنا چاہا تھا، کراہتے ہوئے اٹھ کر اور ساٹے کو مجھ سے باتیں کرتے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ غلط آدمی پر ہاتھ ڈال دیا، میری نظر بھی چوک گئی۔ لاڈلے، تجھے دیکھے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ میں تیرا چہرہ پہچان نہ سکا۔ ابے داڑھی تو بنوا لی ہوتی، یہ کیا خلیہ بنا رکھا ہے، معلوم ہوتا ہے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ یہ تجھے کیا ہو گیا پیارے؟ ضرور کوئی چکر ہے، کیا ہمیں بھی نہیں بتائے گا؟ آ چل چائے پی۔ جی نہیں چاہ رہا، میں نے اداسی سے کہا۔ ابے چل، اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اور سنا، باقی دن جیل میں کیسے گزرے؟ کوئی ہاتھ اس دوران اوچھا ہی نہیں پڑا تیرے پاس آ جاتا؟ تجھے دیکھے ہوئے 3 سال ہو گئے، مگر تو نے مجھے خوب پہچانا۔ میں بھی تو کہوں، کون سالا ایسا جیلا آ گیا جس نے ایک ہاتھ میں 2 آدمیوں کا دھڑن تختہ کر دیا؟ چلو بے، اس نے اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لاڈلے سے معافی مانگو، سالے اپنے آدمی کو ہاتھ ڈالنے کا گناہ کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے گال پر 2-4 تماچے رسید کیے، کان پکڑے۔ یار معاف کر دے لاڈلے، جانے دے ساٹے، تیری اور ان کی کیا خطا، یہ مجھے جانتے تھوڑی تھے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اپنی سنا، شولی کیسا ہے، گانا گاتا ہے یا نہیں؟ کانتے کا کیا خیال ہے، بدھو کیا کر رہا ہے، اور وہ چاقو بس دیجا کدھر ہے؟ نسیم میاں کیا کر رہے ہیں؟ یار سب سے ایک ساتھ مل لے گا، میں کہتا ہوں میرے ساتھ چل، رات کا وقت ہے، سبھی ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، سفر پر جانا ہے تو کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کے جا۔ استاد وٹھل کا آدمی اور اس حلیے میں سفر کرے، استاد کے نام کی تو لاج رکھ لے یار۔ بس کر ساٹے، اصرار نہ کر، کچھ ایسی مجبوری ہے، میں نے عاجزی سے کہا۔ استاد سے مت کہنا، بس تجھ سے یہی التجا ہے۔ دیکھ بھائی لاڈلے، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو بتا دے، ہاتھ پاؤں احتیاط سے چلانا، ابھی 7 سال کی گاٹی ہے، خیال رکھنا، ورنہ جہاں جا رہا ہے مجھے بھی ساتھ لیتا جائے، میں اڈے پر کہلوا دیتا ہوں۔ نہیں ساٹے، میں تنہا جاؤں گا، بے فکر ہے، میں اپنا پورا خیال رکھوں گا اور جلد ہی واپس آؤں گا، دعا کر میرا کام ہو جائے۔ اب اپنی دعا کب قبول ہوگی؟ ہاں سالی، بد دعا کرا لو تو وہ دعا میں بدل جائے گی، چل چائے پی۔ چائے کے سٹال پر آ کر ساٹے نے نہ صرف چائے سے بلکہ اس کے لوازم سے بھی میری خوب توازے کی اور مجھے ٹھوس ٹھوس کے کھلاتا رہا۔